युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप कोई ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो ये खून खराबा करे, खून गिराए, खून फैलाए। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तो आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, आपकी तकदीस बयान कर रहे हैं, आप उसकी बजाय ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो खून खराबा करे। इस आयत के बारे में भी लोग बड़ा सवाल करते हैं कि फरिश्तों को कैसे पता चला कि ऐसी मखलूक बनने वाली है जिसने खून खराबा करना है। तो मेरे भाइयों, उनका तजर्बा और मुशाहदा था। यहाँ पे जिन्नात पहले जमीन पे भेजे गए थे जिन्होंने खून खराबा फसाद बपा किया। जब अल्लाह ताला ने कहा मैं दोबारा पैदा करूंगा, उन्होंने कहा वो भी खून खराबा करेंगे। फरिश्तों का अंदाजा भी दुरुस्त था और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहते हैं वो भी दुरुस्त था। ये बात अगर मुझे और आपको समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी के अंदर जो मकसद हयात है वो हमें समझ आ जाए। इस बात को अगर जरा खोलें तो आपको समझ आएगी सिर्फ फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह नहीं बयान करते। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, एक तो नजम सितारे को कहते हैं, लेकिन ये जो दरख्त आप देखते हैं ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी शाखें झुकती चली जाती हैं, फल नीचे को आते हैं। तो गोया आप और मैं तो नहीं जानते, लेकिन कुरान कहता है ये भी झुक झुक के अपने रब को सजदा कर रहे होते हैं। और नजम का एक तर्जमा ऐसा भी है अरबी जुबान में, एक तो दरख्त है और एक वो बेले हैं जिनके तने नहीं होते, वो भी जब बढ़ते हैं तो उनकी भी बालियां झुकती है। जो भी बेल बढ़ती है वो भी फल लगाती है, वो भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज, चांद, सितारे, दरख्त, फल फूल, हर चीज अल्लाह की इबादत कर रही है। और कुरान पाक में तो इससे भी बड़ी बात आ गई है। ये असल में टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा, सिर्फ खुलासा आपके सामने रख रहा हूं कि जो पत्थर भी होते हैं ना, पत्थर वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं। और कुरान पाक में पत्थर की किस्में बयान की हैं। बाद ऐसे हैं कि जिनके सीने शक हो जाते हैं पत्थरों के, अल्लाह के खौफ से, और उधर से पानी निकलता है, लेकिन ये बंदे का दिल इतना सख्त होता है कि शक नहीं होता और आंख से आंसू नहीं गिरता। पत्थर भी फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से और उनमें से नहरें रवा हो जाती हैं। पत्थर भी अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात ये बड़ी बड़ी जमीनें, ये केटू पहाड़ के सिलसिले, ये हिमालय, ये कराकरम, ये तहामा पहाड़ के सिलसिले, सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत मांगते हैं, अल्लाह के खौफ से कपकपाते हैं। और जब कभी अल्लाह के खौफ से कपकपाना शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे जल्जले आ जाते हैं कि मुजफ्फराबाद में फिर 2005 के अंदर आप देखते हैं कि पत्थर तो अल्लाह के खौफ से मिल गए, लेकिन इंसान अपनी आंखों से वो मंजर देखने के बावजूद दुनिया की हकीकत को नहीं समझ सका। असल बात यह है कि हर मखलूक अगर अल्लाह ही की इबादत करती है, कुरान कहता है हर चीज की एक तस्बीह है, हदीस कहती है, कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि सूरज निकलता है, तुलू होता है अल्लाह की इजाजत से। हर वक्त हर लम्हे में आपको पता है सूरज कहीं ना कहीं तुलू हो रहा है, गोया एक एक लम्हे के अंदर अल्लाह की इजाजत से चल रहा है, एक एक लम्हे के अंदर अल्लाह की इजाजत से गुरूब हो रहा है। अल्लाह को सजदे हर मखलूक कर रही है। तो अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया? और अल्लाह कह भी रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बनाया मैंने अपनी इबादत के लिए। तो क्या पहली इबादत करने वाली मखलूकात थोड़ी थी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। अल्लाह ताला ने इसका भी एक बायोडेटा, अल्लाह ताला ने इसकी भी एक तारीख मुझे और आपको बतलाई। ये सारी मखलूकात पैदा करने के बाद इन्ना अरज़नल, अल्लाह ताला ने अमानत अपनी देने की कोशिश की, आसमान पे पेश की, पहाड़ों पे पेश की, फ़अबैना, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा बारे गिरा, इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकेंगे। इंसान ही था जिसने उठा भी लिया, फिर भी रब की सही इबादत का हक अदा नहीं किया। क्या ये बार था, क्या ये बोझ था, क्या ये मसला था कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों ही को क्यों चुना अपनी इबादत के लिए? ये भी सुन लीजिए। इस बारे में इमामों ने बड़ी तफसील लिखी है जिसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। और जो मकसद हयात है, जो मुझे और आपको समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाए। वो क्या है? अल्लाह ताला चाहता था फरिश्ते भी इबादत करते हैं, हर मखलूक, जानवर, चरिंद परिंद, दरख्त, पत्थर, रेत, जर्रा जर्रा, मट्टी, हर चीज अल्लाह की इबादत तस्बीहात में मशगूल है। लेकिन अल्लाह
ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا تھا کہ جس کو یعنی جن اور انسانوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزادی بھی دے. یہ ساری کی ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں اور ان کے اوپر عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں. ان کو دو رستے نہیں دکھلائے, ان کو صرف نیکی کا رستہ دکھلایا, صرف عبادت کا رستہ دکھلایا. انہوں نے دیکھا ہی عبادت کا رستہ ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی بھی کیا چیز ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم کے پاس ایک بندہ آیا, ایک صحابی آیا, اس نے کہا ایک بیل کو دھڑا رہا تھا ایک شخص, اور بیل نے مڑ کے دیکھا اور اس سے انسانی زبان میں ہم کلام ہونے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے, دوڑنے کے لیے پیدا نہیں کیا. جانور کو اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے. نبی کریم نے کہا تو سچ بولتا ہے. ابو بکر بھی ایمان لے کے آئے, عمر بھی ایمان لے کے آئے, اور سبحان اللہ قربان جائے ابو بکر و عمر پہ موجود نہ بھی ہوتے, نبی کریم ان کی طرف سے گواہی دے دیتے تھے کہ ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا, عمر بھی ایمان لے کے آیا. اسی طرح ایک صحابی نبی کریم کے پاس آیا اور کہا ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا, میں نے بکری کو کھینچا. تو بھیڑیے نے مجھے کہا وہ دن بھی یاد رکھنا کہ جس دن میں بکریوں کو شکار کروں گا کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. اور جا اس مدینہ کے اندر ایک نبی آ چکا ہے جو دین کی باتیں بتلاتا ہے. سبحان اللہ. جانور ایک کو تخلیق کا مقصد پتا, بھیڑیا جس کو نبوت اور رسالت کا ادراک موجود ہے. اور نبی کریم نے صحابی کی بات سن کے بھی یہ کہا میں ایمان لے کے آیا, ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے. ان ساری احادیث کا مطلب پتہ کیا, یہ واحد دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا, آزادی بھی دی, آپشن بھی دی, سیکسول ڈیزائر بھی دیا, پیٹ بھی دیا, جانوروں کو دیا, لیکن اختیار نہیں دیا اچھے اور برے میں سے چننے کا. دو آنکھیں دی, دو رستے دکھلائے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دو رستے اچھائی کے اور برائی کے دکھا دیے. انسان تیری مرضی ہے, تیری مرضی. اللہ نے اب جبر نہیں کرنا. اللہ چاہتا ہے عبادت کے رنگ بھی دیکھے اور بغاوت کے رنگ بھی دیکھے. عبادت کا رنگ یہ ہے کہ ابھی تو چاہے سبحان اللہ کہہ دے, تیری مرضی ہے, تیرے اختیار میں ہے کہ تو جتنی مرضی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. انبیاء آئے, نبی کی تسبیحات بیان کی, حمد بیان کی, لیکن ایسے ایسے ظالم فاسق جابر بھی آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. یہ وہ آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اور جنات کو دے کے آزمانا چاہتا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں جب پیٹ ساتھ لگا دیا, جب ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا, جب بیوی بچوں کے پالنے کا, رشتہ داروں کے تعلق کا سارے کا سارا سلسلہ قائم کر دیا, اب میں دیکھتا ہوں کہ کون میری عبادت کرے گا اور کون میری بغاوت کرے گا. اور پھر عبادت کرنے والوں نے دکھایا, ایک بغاوت کرنے والا ہے اور ایک عبادت کرنے والا. بغاوت کرنے والا آگ جلا رہا ہے اور عبادت کرنے والا آگ میں کود رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھائے. پھر عبادت کرنے والا جب عبادت کا حق ادا کرتا ہے تو ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے, نیچے کوئی جانور نہیں, اپنا سگا بیٹا لیٹا ہوا ہے. یہ عبادت کے منظر بھی آپ نے دیکھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر بھی خون بہ رہا ہے, نبی کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اور بغاوت کے منظر بھی آپ نے دیکھے, ابو جہل, ابو لہب. یہ انسانی تاریخ کا ایک طویل باب ہے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں رستے دکھا دیے, دونوں ذمہ داریاں بتلا دی. یا تو کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو, کھڑا ہو اور کہے اللہ نے مجھے اچھائی کا نہیں بتلایا, اللہ نے مجھے برائی کا نہیں بتلایا, میں کیسے اچھے کی طرف چلوں. دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اچھائی کے راستے کا علم نہیں ہے. اللہ نے احسان کر کے اچھائی کا راستہ دکھلا دیا, ساتھ آپشن دے دی, جبر نہیں کیا, مجبور نہیں کیا. اب انسان کے اوپر جبر اور ایسا لازم نہیں ہے, انسان کی مرضی ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کرتا رہے اسی دنیا کے اندر. میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کامیاب گزارنے کے کچھ گر اور طریقے بتلائے ہیں جو بڑے طویل ہیں, جن میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان دروس میں رکھنا ہے. پہلا, جو اپنے صحابی ہو جلیل القدر کو نصیحت کی, کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. اے میرے بیٹے,
اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اگر دنیا کامیاب گزارنا چاہتا ہے نا تو اس طرح دنیا گزاری کہ جیسے تو دنیا کو جانتا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دنیا کو جانتا نہیں ہے اور دنیا تجھے پہچانتی نہیں ہے۔ یہ غریب اردو والا نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، یہ اجنبی والا ہے۔ غریب کا مطلب کن فی الدنیا کأنک غریب، تو دنیا ایسے گزاری کہ تم مال سے اجنبی ہو، دولت سے اجنبی ہو، خواہشات سے اجنبی ہو، ہوائے نفس سے اجنبی ہو، اور ایسے گزاری کہ نہ تیرے دل میں شہرت کی چاہ ہو، نہ جاہ کی خواہش ہو، نہ دولت کی کسی چیز کی خواہش کے بغیر ہوگا، نہ لوگ تجھے پہچانتے ہوں گے، نہ تو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہوگا۔ او عابر سبیل، اگر اس حدیث کے اندر بھی کیا نقطہ نبی کریم نے بیان کیا ہے، ہاں اگر مال کی طرف توجہ ہو جائے جو انسان کی مجبوری ہے، او عابر سبیل، تو صرف اتنا مال اپنے پاس رکھی جو ایک مسافر کو زیب دیتا ہے سفر گزارنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں کی، نبی کریم سوئے ہوئے تھے، نبی کریم اٹھے، آپ کے چہرے کے اوپر صف کے نشان آج جیسے ہوتے ہیں وہ پڑ گئے، بستر نہیں تھا نرم، سخت بستر ہے، چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ صحابہ کے دل کو چوٹ لگی، آمنہ کا لال، ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار اور دنیا کا سب سے افضل انسان ہے اور ہمارے قائد ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی آقا، تڑپ اٹھے۔ کوئی نرم بستر کا انتظام کر دیا جائے، آپ کے چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا گزارنے کا طریقہ اپنے صحابہ کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ غصہ آ گیا، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر ہیں تو میں اور آپ ہمیشہ رہ جانے والے ہیں۔ میری مثال ایک مسافر کی ہے، میں نرم بچھونے پہ نہیں سوؤں گا۔ جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے دوران سفر کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے ریسٹ کرتا ہے، میں اسی طرح اس دنیا میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ کبھی تم نے کوئی مسافر دیکھا ہے کہ دوران سفر کسی درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے رکا ہو اور اس کے نیچے اپنا گھر بنانا شروع کر دے، اس کے نیچے اپنے آرزوؤں کے محلات کو سجانا شروع کر دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مسافر دیکھا ہے کہ راہ چلتا سفر ہے، سفر میں وہ کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا ہے اور وہاں پہ پلادے کھڑے کرنا شروع کر دے، وہاں پہ دکانیں بنانا شروع کر دے؟ یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسافر خانہ ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر کن فی الدنیا کے اندر یہ بات بھی بعض حدیثوں میں ملتی ہے، مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں شمار کرے گا تو تیرے ذہن میں کوئی مغالطہ آ جائے گا کہ شاید میرے بغیر دنیا کا فلاں کام نہیں ہوگا۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دھوکہ اور مغالطہ دنیا کی زندگی میں، اللہ کی قسم جتنا مرضی بہترین آدمی دنیا سے چلا جائے، دنیا کے امور نہیں رکتے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ یہ بندہ سوچتا ہے شاید میں نہیں ہوں گا تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو مر جائے گا، دنیا نہیں رکنے والی۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری لعنت شدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ملعون ہے، یہ لعنت کیا گیا ہے۔ اس کا استثناء بھی نبی کریم نے بتایا، یا دین کا طالب علم، یا دین کو حاصل کرنے والا، یا دین سکھانے والا، یا اللہ کا ذکر، دنیا میں صرف یہی تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ لعنت نہیں ہے۔ لیکن آگے جو نبی کریم نے بات کی ہے نا وہ یہ ہے، اور عقل مند وہ ہے، ان کو جمع کون کرتا ہے اس دنیا کو؟ لمن لا عقل لہ، اس دنیا کو، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ الدنیا مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ یہ تو بات تھی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ کہا عقل مند وہ ہے، عقل مند اس دنیا میں صرف وہ ہے، میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عقل مند صرف وہ ہے
جو ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اس دنیا میں عقل کا اگر کسی نے تمغہ لینا ہے، کسی نے کریڈٹ لینا ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فطین ہوں، آئیے اس کو سند نبوی سے عقل مند کا ٹائٹل دے دیجئے۔ جو بندہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا، وہی عقل مند ہے۔ بتائیے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کتنے ہیں جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر کوئی یاد کرتا ہے وہ میرے سے آپ سے سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کو یاد رکھ رہا ہے۔ ابن قدامہ نے، سبحان اللہ، یہ امام بھی عجیب عجیب گزرے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت باتیں کہہ گئے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ دہرا رہے ہیں، باتیں پرانی نہیں ہو رہی۔ ابن قدامہ کہتے ہیں 3 بندے اس دنیا میں ہوتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک وہ بندہ جو موت سے نفرت کرتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ موت سے نفرت کرتا ہے۔ کون کر سکتا ہے نفرت؟ اگر آپ ابن قدامہ کو تفصیل سے پڑھیں تو ان کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے صاف پتہ لگ رہا ہے۔ موت سے نفرت وہ کرتا ہے جو مال کے پیچھے دنیا میں بھاگتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس مال و دولت وافر ہے نا، ابن قدامہ کہتے ہیں وہ بندہ موت سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ میرا مال صرف وارث ہی نہ لے جائیں، میں بھی اس مال کو کچھ دیر انجوائے کر سکوں۔ اور انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کی آرزویں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی ہرس کم ہونے کی بجائے بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابن قدامہ نے کہا یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت موت سے نفرت کرتا ہے۔ موت کا لفظ بھی آ جائے کنی کترائے گا، موت کا ذکر بھی آ جائے میرے سامنے موت کی بات نہ کرو، اور یار موت آ جانی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس طرح کا جو طرز عمل ہے، ابن قدامہ نے کہا یہ بدترین شخص ہے انسانی مخلوق کے اندر جو صرف موت سے نفرت اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں دنیا کو انجوائے کر سکوں۔ اور یہ ایک لمبا چوڑا بابا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتا، موت سے نفرت نہیں کرتا لیکن موت سے کبھی ڈرتا ہے اور کبھی موت پہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ بندوں کی درمیانی قسم ہے۔ یہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ موت سے اس لیے ڈرتا ہے مر گیا تو اللہ کا عذاب نہ مل جائے۔ اور موت کو پسند کب کرتا ہے؟ اللہ جب میں نیکیاں کر رہا ہوں مجھے موت دے دینا۔ یہ بندہ مومن کی کفیات ہے کہ موت سے خوف اس وجہ سے صرف آ رہا ہے، موت کا اصل خوف نہیں ہے۔ موت سے صرف اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ اگر برائی کے عالم میں گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا تو میرے ساتھ اللہ کہیں برا معاملہ نہ کرے۔ اس بندے کی زندگی، ساری زندگی اس شش و پنج میں گزر جاتی ہے کہ میں نیکیاں کرتا رہوں، برائی سے بچتا رہوں۔ برائی کرتا ہے پھر نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر برائی کرتا ہے۔ یعنی ایک درمیانی کیفیت کا انسان ہے۔ موت سے نفرت اللہ کے سامنے پیشی کی وجہ سے خوف ہے، موت کا خوف موجود ہے لیکن موت سے نفرت موجود نہیں ہے۔ جب نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، جب نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، جب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے یا اللہ ابھی موت دے دے، ابھی تو جنت کی حالت ہے۔ ابن قدامہ نے کہا یہ بندوں کی اکثریت دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ان قسم کے بندوں کو ان کے اعمال، ان کی نیتوں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمانا۔ اور بندوں کی تیسری قسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں جو موت سے نفرت نہیں کرتے، جو موت کا خوف محسوس نہیں کرتے، بلکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، موت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں مرنا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں ہیں، دنیا میں رہیں گے تو گناہ کرتے جائیں گے، اللہ ہمیں موت ہی دے دے۔ یہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز صبح اس طرح اٹھتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے اللہ نیکیاں کر کے ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے، اب تو بندگی کر کر کے کمر جھک چکی ہے، اب تو عبادت کر کر کے، اب تو ذکر کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ کو ایسا لمحہ نہ آ جائے زندگی میں کہ شیطان ساری عبادات کو اچک کے لے جائے۔ یہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں کر دے۔ اور یہ موت کو اس لیے محبوب رکھتے ہیں کہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرتے ساتھ ہی رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جس بندے کے دل کے بارے میں اللہ کو علم ہو جائے نا یہ بندہ میرے پاس پیش ہونے کے لیے تیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت اس شش و پنج میں ہو میں نے نہیں مرنا، وہ میں مر گیا میرا بیڑا غرق ہو جانا، خواہش ہونی چاہیے، انسان کو اصلاح اپنی کرتی رہنی چاہیے، لیکن جو اللہ کے سامنے پہلے کیٹیگری کا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے نفرت کا، بغض کا اور پیش نہیں ہونا چاہتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ بھی اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے نفرت کرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا وہ بندہ میرے سامنے آئے، اللہ بھی اس سے ناپسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ اسی بات کو آئندہ آنے والے دروس میں آگے بڑھائیں گے۔ یا اللہ جو کہا گیا جو سنا گیا